बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। सबसे पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। और सलाम के बाद डॉन मीडिया के ज़ेर एहतमाम ब्रीथ पाकिस्तान का इवेंट CM सोहेल अफरीदी साहब की आपने जो उनकी व्यूज़ थे इस बारे में वो भी सुने। और यहाँ पे मैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो क्लाइमेट चेंज है उस बारे में भी बात करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है इस बारे में जो इक़दामात उठा रही है उस बारे में भी बात करेंगे। बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान साहब का विजन था, उससे क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो एक डिफरेंस आया है उस पर भी बात होगी। आने वाले ख़तरात जो है क्लाइमेट चेंज के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में तमाम तरह चीज़ों को कोशिश करेंगे कि कवर करें। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक चीज़ मेरी CM खैबर पख्तूनख्वा सोहेल साहब से भी उस दिन इस पर बात हो रही थी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब खैबर पख्तूनख्वा में पहली दफ़ा आई और जब परवेज़ खटक उस टाइम के CM बने तो तब से लेके जब तक हमारी फेडरल में गवर्नमेंट थी तब तक 2022 और अब फिर 2024 में दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हम तीसरी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ में कोई दूसरी दफ़ा गवर्नमेंट में नहीं आया। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तारीख़ उठा लें तो 2002 की देख लें तो MME की गवर्नमेंट थी और 2008 में ANP की गवर्नमेंट थी एंड आफ्टर 2013 तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में आए। 13 का इलेक्शन, 18 का और फिर 24 का। तो तब से लेके राइट नाउ अभी तक जो क्लाइमेट चेंज है, जो वहाँ पे एक तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस पर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ा काम किया। मैं आज सिर्फ यहाँ पे बात नहीं करूँगा बल्कि एक तनबीह भी करने आया हूँ कि किस तरह क्लाइमेट चेंज से चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही है पूरे पाकिस्तान में और फिर गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या, बाकी तमाम गवर्नमेंट्स को, सिंध की गवर्नमेंट हो या फिर पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो, उसको क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे तमाम तर चीज़ें जो है वो उसको हम देख भी सकें और जो चेंजेस आ रही हैं पहले से हम उसके लिए तैयारी भी कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा जो है आपने देखा होगा कि इस वक्त 26.5% जो हमारा एरिया है वो फॉरेस्ट पे मुश्तमिल है और हमारी गवर्नमेंट से पहला ये 19% था। तो 19% का एरिया को हम 26.5% एक अच्छा खासा जो है इम्प्रूवमेंट उसमें आपके सामने है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो फिगर है ये मज़ीद बढ़ेगा। बिलियन ट्री सुनामी को आपने देखा होगा, उसके विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। अब साउथर्न KP में, फिर पंजाब पेशावर के नियर बाई जो एरियाज़ है वहाँ पे जो हमने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो वहाँ से जो इफ़ेक्ट्स वहाँ पे हुए, वहाँ पे जो ग्रीनरी बढ़ी, वहाँ पे जो मौसमियाती चेंजेस आए, वो काफ़ी जो है बड़ा एक पॉजिटिव साइन था। अभी भी अगर आप साउथर्न KP के ऊपर सेटेलाइट से कोई तस्वीर देख लें 2013 से पहले फिर अभी का देख लें तो आपको जो डिफरेंस है वो बड़ा वाज़े नज़र आएगा। फिर आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का भी इशू है, फ्लड इश्यूज़ भी होते हैं हर साल। वहाँ पे दरियाओं में पानी का बहाव जो है वो तेज़ हो जाता है और कई वाक़यात भी आपके सामने आए हैं। जो हमारा एक शुमाली पाकिस्तान है जिसको नदरन पाकिस्तान आप कहते हैं, वहाँ पे जो 70 लाख जो लोग वहाँ पे अब आबाद है उनको क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरा है। हालिया मानसून की बारिशों में आपने देखा होगा कि ज़्यादा ख़तरनाक और गैर मुतवक्को जो हो गई हैं तो उससे ख़तरात मज़ीद बढ़ गए हैं। दर्जा हरारत की अगर आप देख लें तो ग्लेशियर्स वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, उस ग्लेशियर का जो पिघलाव है वो भी एक ख़तरा जो है वो फील हो रहा है। अगर वो जो एक सेंटीग्रेड जो वहाँ पे बढ़ गया है, अगर वो ग्लेशियर्स पिघला जाते हैं और वो पानी की सूरत में नीचे आते हैं, जो 70 लाख की आबादी है तो उनके लिए ये एक मज़ीद ख़तरा बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो ग्लेशियर्स की हद तक सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि वहाँ तक ये चीज़ स्टॉप नहीं होती। वहाँ पे अभी जो है जहर आलूद, सांस लेना भी जहर आलूद हो रहा है। उसके लिए भी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो काम कर रही है। दरख्तों की कटाई हो गई और फिर शहरों का फैलाव जो हो गया, ईंधन का इस्तेमाल हो गया, ये तमाम तरह चीज़ें हैं जो कि माहौल को बड़ी तेज़ी से ख़राब कर रही है। जंगलात जो कभी कार्बन को जज़ब करती थी आज वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी सिटीज़ हैं, जो अर्बन सिटीज़ हैं,
وہاں پہ جو ایگریکلچر لینڈ تھی اب وہ آبادیوں میں چینج ہو رہی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں پہ بن رہی ہیں۔ اس کے لیے بھی خیبر پختونخوا حکومت نے ابھی ایک کمیٹی بنائی ہے کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا جو گرین لینڈ ہے اس کو سیف کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اربن ایریاز ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، جو لینڈز ایگریکلچر لینڈز تھے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ جنگلات تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور جو کاربن کے جذب کرنے میں جو ہماری مدد کرتے تھے اب وہ ہمارے لیے مسئلہ وہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ ایک وہاں پہ اب قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اور لاسٹ کیبنٹ میں ایک کلائمیٹ بورڈ بھی بنایا گیا ہے جو اس چیز کو بھی مانیٹر کرے گا، اور کلائمیٹ چینجز کی باقی تمام تر چیزوں کو وہاں پہ مانیٹر کیا جائے گا۔ درخت جو آپ کو مضبوط درخت ہوتے تھے جو پانی کو جذب کرتے تھے وہ بھی پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ملتان کا ایک کیس تھا جس میں آم کے باغات کو بڑی بے دردی سے کاٹا گیا۔ وہ اس لیے کاٹا گیا کہ وہاں پہ کسی نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی تھی، لیکن وہ جو کلائمیٹ چینج آیا، جو وہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مشکلات آئیں گی، جو کاربن کو جذب کرنے کا ایک ذریعہ تھا وہ ختم کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ جو شہر کا جو وہاں پہ اربن آبادیاں ہوگی، ایندھن استعمال ہوگا، سانس لینے میں جو دشواری ہوگی، اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ آپ اگر ماڈرن ورلڈ دیکھ لیں تو وہاں پہ ہر چیز پرسکرائبڈ ہے، وہاں پہ ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے 20 سال بعد، 25 سال کے لیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ قوانین تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اربوں روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت لگا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیپس لینے چاہیے تھے، جیسے کہ کلائمیٹ بورڈ کا میں نے ذکر کیا، اس کی جو بورڈ کی تشکیل تھی وہ ایمرجنسی بیسس پہ کی گئی تاکہ یہ جو ایک ایشوز ہے جس سے ہم لڑ رہے ہیں اس پہ قابو پایا جا سکے۔ خیبر جو جنگلات کی کٹائی خیبر پختونخوا میں اگر ہوئی بھی ہے کہیں پہ تو اس سے وہ لینڈ سلائڈنگ کی ایشوز بھی کافی سارے ہم نے دیکھے ہیں، جو کہ انسانی جانوں کے لیے بھی خطرہ ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی اس سے ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو ایک تمام تر چیزوں کو ہم نے سامنے رکھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی گئی۔ پھر کلائمیٹ چینج کی جو ہماری منسٹری ہے یا جو ہماری فارسٹ منسٹری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ابھی 10 سالہ پلان لے کے آ رہے ہیں جس میں تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا، تمام تر چیزوں کو وہاں پہ جو گراؤنڈ کی ڈائنامکس ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ سازی ہوگی، اور وہ فیصلہ سازی صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہوگی، وہ فیصلہ سازی جو ہوگی اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوگی۔ اس فیصلہ سازی سے جو ہم ڈیزائر ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل کریں گے۔ 2022 کے سیلاب کے بعد غربت میں تقریباً ہمارے ادھر 4% اضافہ ہوا، اور جس سے پہلے بھی جو مشکلات تھے مزید مشکلاتوں میں لوگوں کو دھکیل دیا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں فیکٹس اینڈ فگرز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ خیبر پختونخوا کی واحد گورنمنٹ ہے جو اس طرف دیکھ رہی ہے، اس طرف سوچ رہی ہے۔ میں کل ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا اور اس میں پنجاب کو اور سندھ کو کمپیئر کیا گیا تھا۔ وہاں پہ کلائمیٹ کے لحاظ کے حوالے سے کوئی پالیسی ہی واضح نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ گرینری اتنی نہیں ہے، ہمارے پاس گرینری زیادہ ہے، ہمارے پاس ٹورزم سپاٹ زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس چیز پہ اب کام کرنا ہوگا کیونکہ اس سے پورا پاکستان جو ہے افیکٹ ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے ایگریکلچر لینڈ کی بات کی تو کسان جو ہے وہ اپنی زمین کو رہے ہیں، کیونکہ ایگریکلچر جو لینڈ ہے وہ آبادیوں میں جو ہے شفٹ ہو رہی ہے یا ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ایک تو فائنینشیل برڈن بھی ان پہ پڑ رہا ہے، اور یہ غربت میں بھی اس سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا ایک واحد، میں کہتا ہوں ایک ایسا خطہ ہے جو عالمی آلودگی میں سب سے کم حصہ ڈالتا ہے۔ اگر آپ فگرز اٹھا لیں پورے پاکستان میں اور اس کو کمپیئر کریں آپ باقی صوبوں سے، اگر آپ پرسنٹیج کے لحاظ سے بات کریں تو سب سے کم جو حصہ ڈالا جاتا ہے آلودگی میں تو وہ خیبر پختونخوا ہے۔ ہم اس کے لیے فوری کچھ اقدامات بھی کر رہے ہیں، اور جو ہماری پالیسی ہوگی وہ اجتماعی پالیسی ہوگی۔ ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں، ہم دوسرے صوبوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، پالیسی ان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی جنگلات کی حفاظت کرنی جو ہے وہ ہماری اپنی پرائمری آبجیکٹو ہوگا، کیونکہ جنگلات کی حفاظت سے ہی یہ تمام تر چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے جو جنگلات کے حوالے سے ہے، جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ جنگلات کی حفاظت ہے۔ تو وہاں اس وقت کٹنگ پہ بالکل پابندی ہے۔ آپ اگر کچھ 2 ویڈیوز پہلے بھی آئی تھی اور کچھ لوگوں نے میسیجز بھی کیے تھے اور میڈیا نے بھی اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا، وہ ویڈیوز جو تھی دیر کی تھی اور کچھ پرانی ویڈیوز تھی جس کو تحریک انصاف کی حکومت سے جوڑا جا رہا تھا، جس کو مس گورننس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے لیے، قابو پانے کے لیے ایک اب وہاں پہ لوکل ہم ڈی سیز کے اندر بھی کمیٹیز بنا رہے ہیں کہ جہاں پہ جنگلات ہے تو اس کی حفاظت کی جائے،
اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی وہی اس کی رسپانسبل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات مختصر کروں گا۔ اب یہ وقت جو ہے یہ عمل کرنے کا وقت ہے، پالیسیز بنانے کا وقت ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا وقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خیبر پختونخوا میں پہلی حکومت قائم ہوئی تو عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق بلین ٹری سونامی کو وہاں پہ لانچ کیا گیا، جس سے فارسٹ ایریا بڑھا، اور اس نے فارسٹ ایریا کے بڑھانے میں ایک تاریخی کردار ادا کیا۔ اس کی تسلسل میں اب ہم بلین ٹری سونامی پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور کچھ علاقوں میں کر بھی دیا گیا ہے، جس سے کاربن کے اخراج میں کمی اور عالمی ماحولیاتی جو اہداف ہے اس کا حصول جو ہوگا وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح گرین پاکستان کا ایک انیشیٹو تھا خیبر پختونخوا حکومت کا، جس کو جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ JFM جیسے اقدامات کے ذریعے مقامی کمیونٹیز کو جنگلات کی تحفظ میں براہ راست شریک کیا گیا، تاکہ جو ماحولیاتی تحفظ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اس کو ہر بندہ جو ہے ایک ذمہ داری اٹھائے، تبھی ہی یہ بہتر ہوگا۔ اور یہ جو امپلیمنٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر بندے کو اپنا رول اس میں پلے کرنا پڑے گا۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے پاس 19% کا 19% جنگلات ابھی ہم 26.5% پہ ہے۔ ان اقدامات سے 2 لاکھ سے زائد گرین جابز بھی پیدا کی گئی ہیں وہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی پالیسی کا دائرہ صرف جنگلات تک محدود نہیں رہا، وہاں پہ اسمارٹ سٹی ویژن کے تحت پشاور BRT جیسے ماحول دوست منصوبے بھی وہاں پہ امپلیمنٹ ہوئے، جس سے سرکاری سولرائزیشن بھی کی گئی، اور عوامی سطح پہ سولر منصوبے شروع کیے گئے، اور پین بجلی کے منصوبے کے تقریباً 6300 میگا واٹ صاف توانائی وہاں پہ پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ خیبر پختونخوا میں جنگلات پاکستان کے تقریباً 50% کاربن کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ کاربن کریڈٹ کے حوالے سے اس کی سالانہ ممکنہ مالیت جو ہے وہ 100 ارب روپے تک پہنچتی ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے کلائمیٹ بورڈ ترمیمی بل کی 2026 کی منظوری بھی ہم نے دے دی ہے، اور ایک واضح پالیسی ہم لے کے آ رہے ہیں جس کے نتائج آپ سب کے سامنے ہوں گے۔ قومی سطح پہ ترجیحات کا صحیح تعین تو نہیں ہو سکا، لیکن جس پر توجہ کی اشد ضرورت ہے، ماحولیاتی تحفظ کو قومی پالیسی اور اہداف میں کلیدی کردار ملنا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا، ہر گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ جنگلاتی تحفظ کے لیے مالیاتی ڈھانچے کو اثر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا، اور ہمسایہ ملک میں جنگلات کے لیے NFC کا باقاعدہ حصہ جو ہے وہ مختص ہے، لیکن یہاں پہ ایسی کوئی بھی پالیسی، ایسی کوئی بھی شک جو ہے وہ NFC میں نہیں ہے، اس پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ ویسے NFC کی بات ہوئی تو خیبر پختونخوا کی اگر ہم NFC کے شیئر کی بات کریں، جو کہ لاسٹ یہاں پہ ایک آپ کا ایونٹ تھا اس میں نے بات کی تھی کہ خیبر پختونخوا کی جو NFC کا شیئر ہے اس وقت جو وفاق کے ذمہ ہے وہ 4758 ارب روپے ہے، جس میں NHP ہے، جس میں زم ایریس کے پیسے ہیں، آئل اینڈ گیس کے پیسے ہیں۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ سب سے زیادہ گیس پیدا کرتی ہے، جتنی ہماری کنزمپشن ہے اس کی 3 گنا زیادہ گیس ہم پیدا کرتے ہیں، جتنی ہماری آئل کنزمپشن ہے اس سے زیادہ ہم آئل پروڈیوس کرتے ہیں، یا اس کے بریک ایون تک ہم آئل پروڈیوس کرتے ہیں۔ لیکن جو پالیسیز ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس وقت کچھ ایسی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت گیس لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے، CNG اسٹیشنز بند ہے، ڈومیسٹک یوزرز کو گیس نہیں مل رہی، انڈسٹریز کو گیس نہیں مل رہی، کپت مطلب جو پیداوار ہماری ہے اور اس کی جو کپت ہے اس کے 3 گنا زیادہ ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن گیس اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں ناپید ہے، جس کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے لیٹر بھی لکھا وفاق کے ذمہ، لیکن وفاق نے اس کا کوئی حوصلہ افزا جو ہے جواب نہیں دیا۔ اس پہ مزید بھی بات ہم کریں گے، منڈے کو اس پہ دوبارہ ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہے ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، جو خیبر پختونخوا کا حق ہے اس پہ بات ہوگی۔ آخر میں ڈان کا یہاں پہ تمام ان کے مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے کہ میں یہ دوسرا ایونٹ جو ہے وہ ڈان کا اٹینڈ کر رہا ہوں۔ لاسٹ جو تھا وہ پاپولیشن پہ تھا، آج کلائمیٹ چینج پہ ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آگاہی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس سے یہ ہے کہ پاپولیشن کا جو ایونٹ تھا اس کو بھی کافی سراہا گیا، اور انشاءاللہ جس طریقے سے پاپولیشن کو ایونٹ کو سراہا گیا، بریتھ پاکستان جو ان کا ایونٹ ہے اس کو بھی سراہا جائے گا۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت